यहाँ पर एक मासूम बच्चा मौजूद है जिसका नाम अहद है, वालिद साहब का नाम रहीम है, लड़के का नाम अहद है, 5-6 साल का लड़का है वो, और उसके वालिद का नाम रहीम है। वो स्टेज पर बच्चा है, जो भी उसके वालिदैन आए हैं तो आकर ले जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के इस अज़ीमुश्शान मुत्तहिदा दुआइया जलसा बराए मज़लूमीन फ़लस्तीन की सदारत के लिए हमारे इलाक़े की इंतहाई मोतबर तरीन शख्सियत आली जनाब मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम, जो अभी 1-2 मिनटों में यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनके बाद स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम हमारे कायदीन और मुत्तहिदा कमेटी, एहतजाजी कमेटी बराए फ़लस्तीन के ज़िम्मेदारान, मुत्तहिदा एहतजाजी कमेटी की कोर कमेटी के मुअज़्ज़िज़ तरीन अरकान, यहाँ पर शरीक तमाम मिल्लत के बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों और नौजवान बच्चों, ये अल्लाह ताला का करम व एहसान है। ये अल्लाह ताला का इंतहाई करम और एहसान हम पर है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से हमें माला माल किया, और हमारी पहचान ईमान की वजह से है। और ईमान को बाकी रखना, ईमान को मजबूत से मजबूत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी में हमारी दुनियावी और उखरवी कामयाबी है। मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में इस जलसे की गर्ज़ व गायत 2 मिनट में आपके सामने रखूँगा। उसके बाद चंद मिनटों में इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में बात करूँगा और अपनी जगह लूँगा। बहुत से मुक़र्रिरीन यहाँ पर हैं, हमारे अपने क़ायद, दीनी रहनुमा, सदर जलसा मोहतरमुल मकाम आली जनाब मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं एक हक़ीर नाचीज़ मिल्लत का खादिम, अल्लाह के फजल व करम से पिछले 40-45 सालों से जब जब भी कोई मौका होता है, जब जब भी कोई ज़रूरत होती है, हम सब खड़े होकर मिल्लत की क़ियादत कहिए, रहबरी कहिए या खिदमत कहिए, वो अंजाम देने की पूरी मुखलसाना कोशिश करते हैं। 7 अक्टूबर से फ़लस्तीन पर दोबारा इज़राइल के हमलों की शुरुआत हुई, और उसके बाद से हर रोज़ फ़लस्तीन में हर रोज़ सैकड़ों मासूम बेगुनाह लोगों पर बमबारी की जा रही है, इज़राइली मिलिट्री की जानिब से, इज़राइली फ़ौज की जानिब से, इज़राइली हुकूमत की जानिब से, और हज़ारों लोग शहीद हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 50,000 निहत्ते बेगुनाह सिविलियन लोग, आम शहरी लोग, जंग का एक उसूल होता है, जंग का एक उसूल होता है कि जंग में मिलिट्री जो है, एक मुल्क की मिलिट्री दूसरे मुल्क की मिलिट्री पर हमला करती है, लेकिन यहाँ पर इस्राइल की फौज मुसलमान आम निहत्ते शहरियों पर हमला कर रही है, बच्चों पर हमला कर रही है, ख़वातीन पर हमला कर रही है, मदारिस पर बमबारी की जा रही है, हॉस्पिटल्स पर बमबारी की जा रही है।
اور مساجد پہ بمباری کی جا رہی ہے، اس ظلم کے خلاف ساری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں کہ اس ظلم کے خلاف ہندوستان میں ہر جگہ آواز اٹھائی گئی۔ حد یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ کی معلومات مجھ سے بہتر ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خود اسرائیل ملک میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف اسرائیلی عوام نے بھی احتجاج کیا ہے۔ ایسی صورت میں ناندیڑ میں بھی ایک احتجاجی جلسہ ہو اور ان مظلوم شہداء کے لیے دعا کی جائے، یہ ہم سب نے ضروری سمجھا، اور ہمارے قائد مفتی خلیل الرحمان صاحب کی صدارت میں انوار المساجد نامی مسجد میں دیگلور ناکے کی ایک نشست ہوئی اور وہاں سے اس کام کا آغاز ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، سب کی اعانت سے ہم نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ تمام سیاسی قائدین ہمارے، مختلف جماعتوں کے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے، سب سے ہم نے ربط قائم کیا اور سب نے ہم کو تعاون کیا اور سب نے ہمارے ساتھ لبیک کہا۔ تمام، اگر آپ لوگ تھوڑا خاموش رہیں تو بات کی جا سکتی ہے، ورنہ آوازوں میں بات نہیں ہو سکتی۔ تمام سیاسی قائدین اور تمام ہمارے ملت کے ہمدرد خادمین، سب لوگوں نے مل کر اس جلسے کو کامیاب کیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، اور ہم لوگ تو سینئر لوگ ہیں، جو جونیئر نوجوان بچے ہیں وہ نوجوان بچے زیادہ محنت کرتے ہیں والنٹیئرز کے طور پر، اور ہمارے ذمہ داران، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران، سماجی تنظیموں کے ذمہ داران، ان سب کی محنتوں سے یہ جلسہ کامیابی کو پہنچا ہے۔ ہم فلسطین کے ہمارے معصوم بے گناہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے اور احتجاج بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اس جلسے کا کیا فائدہ ہے، تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے، جلسہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہم اپنے احساسات، اپنے جذبات ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم یہ 2 گھنٹے کا وقت اس چلچلاتی دھوپ میں دے کر ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، اور اس تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے، اور یہ جلسے کے ذریعے ہم ہماری حکومت کو اور ہماری حکومت کے ذریعے ہم جو ہے اسرائیلی حکومت کو اور امریکہ کی طاقتوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے اسرائیل میں رہنے والا ہو، فلسطین کا ہو یا اور کسی ملک کا ہو، وہ ہمیشہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے قتل کے خلاف احتجاج بلند کرے گا، چاہے اس پر کتنے ہی مصیبت کے پہاڑ توڑے جائیں۔ میں نوجوان میرے ساتھیوں کی معلومات کے لیے، علماء حضرات اور دانشور حضرات سب جانتے ہیں، میں نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں جن کو معلومات کی کمی ہے ان کی معلومات کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور کچھ مغربی ممالک کے لوگ کچھ ایسے سوالات کر رہے ہیں جس کا ہمارے عام نوجوان بچے جواب نہیں دے سک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ فلسطین میں بیت المقدس جو ہے
وہ مسلمانوں کی تیسری بڑی مقدس جگہ ہے۔ پہلی مقدس جگہ خانہ کعبہ ہے، دوسری مقدس جگہ مدینہ منورہ ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی یہ تیسری مقدس جگہ ہے۔ تیسری مقدس جگہ ہونے کی وجہ سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک اس مسجد اقصی کی طرف قبلہ کر کے نماز پڑھی تھی، ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ تو جو صہیونی لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ آپ کے نوجوانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی تو تیسری مقدس جگہ ہے، لیکن یہودیوں کی تو وہ پہلی مقدس جگہ ہے، آپ اسے کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ ہمارے نوجوانوں کو علم کی کمی کی وجہ سے تھوڑا جواب مفتی صاحب تھوڑا ایک منٹ، یہ جو بسکٹ اور پانی کی تقسیم ہو رہی ہے برائے مہربانی اسے روک دیں، بدمزگی پیدا ہو رہی ہے، فوراً سے اس تقسیم کو روک دیں آپ، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بعد میں سوچا جائے گا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں، شروع کیجیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ایک نوجوان بچے کو میرے معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے معنی، اسلام کا ماننے والا جو ہے، اسلام کو ماننے والا وہ صرف 1400 سال سے مسلمان ہے ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل اس پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے، ان کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کے معنی سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں سے اسلام پھیلا، وہاں سے اسلام نکلا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تجدید ہوئی، پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کے طور پر بھیجا، اور اپنی آخری جو ہے شریعت بھیجی قرآن کے ذریعے سے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ، یہ یہودی لوگ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہوئی کتاب توریت میں تبدیلی کر دی ہے، اور وہ توریت قرآن مجید کے آنے کے بعد عام زبان میں کینسل ہو چکی ہے۔ جس طرح سے ایک سلیبس آتا ہے، ایک کتاب آتی ہے، چند دنوں کے بعد سلیبس تبدیل ہو جاتا ہے، دوسری کتاب آتی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور کے بعد قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ تو ہندوستان کے مسلمان اور ساری دنیا کے مسلمان یہ جان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے قبیلہ کنعان نام کا ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے اس قبیلہ کنعان کے مسلمان، عرب مسلمان، اس فلسطین کے اصلی باشندے تھے، اصلی باشندے مسلمان تھے۔ یہ فلسطین شروع سے، ابتدائی سے مسلمانوں کی زمین ہے۔ ہم کو بہکایا جاتا ہے کہ فلسطین جو ہے مسلمانوں کی زمین تیسرے نمبر کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے کہ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، ان کا تصور، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کوئی بعد از موت، آخرت میں ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس طرح عیسائی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اسی طرح سے یہودی بھی اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، اولاد سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر دوبارہ جب فلسطین فتح ہوا، دوبارہ سے بارہ کہنا چاہیے، تو اس وقت جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایک معاہدہ ہوا۔ یہ میرے عام نوجوانوں کو معلوم رہنا چاہیے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فلسطین فتح ہوا تو اس وقت ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ حکومت مسلمانوں کی ہوگی، مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی، لیکن یہودیوں کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دی جائے گی، عیسائیوں کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اسلام ہے جو ہم کو ہر ایک کو اپنے آپ کے ساتھ لے کر چلنے کا سبق سکھاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کا اس پر دوبارہ قبضہ ہوا، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ سب جانتے ہیں کہ 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں ہٹلر نے یہودیوں کو مار مار کر بھگایا، ہمارے عرب فلسطین کے اسلام کے ماننے والوں نے انہیں جگہ دی، پناہ دی، تو آج وہ انہی پر قابض ہو چکے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے مختصر میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ہر لحاظ سے فلسطین مسلمانوں کی جگہ ہے، مسلمانوں کی مقدس جگہ ہے، اور مسلمان اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، چاہے قیامت تک کتنے ہی ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، مسلمان فلسطین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے رشتہ کیا؟ رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین ہماری جان ہے، مسجد اقصی ہماری شان ہے، مسجد اقصی کے لیے ہم ہمارے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف چند گھنٹوں کی دھوپ برداشت کر رہے ہیں، چند الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسلمانوں میں آج بھی مسلمان قوم بہت خراب ہو چکی ہے، بہت حالات خراب ہیں، بہت معاملات خراب ہیں، اس کے باوجود بھی لاکھوں مسلمان نوجوان ایسے ہیں، آج بھی کروڑوں مسلمان نوجوان ایسے ہیں جو اپنے خون کا آخری خطرہ بھی فلسطین کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج اسی فلسطین کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ شہداء کو کی مغفرت فرمائے، شہداء تو مغفرت شدہ ہی ہوتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اللہ صبر جمیل عطا کرے ان کے پسماندگان کو، اللہ وہاں پر جو ہو رہا ہے ظلم اسے روک دے، ظالموں کے ہاتھ توڑ دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، یہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ آخر میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، کہ دو جملوں میں دو باتیں۔ ہم نے آج یہاں جو جلسہ رکھا، ہمارے سارے ذمہ داران، یہاں کور کمیٹی کے سارے ذمہ داران، عوام الناس کی معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے عوام سے اس جلسے کی تیاری کے لیے ایک نیا پیسہ بھی چندہ نہیں لیا، معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام سے ہم نے اس جلسے کے خرچ کے لیے ایک نیا پیسہ بھی نہیں لیا ہے، ہم نے اپنے جیب سے، تمام ذمہ داروں نے اپنے جیب سے، تمام کور کمیٹی کے ذمہ داران نے اپنے جیب سے پیسے لگائے ہیں، اور سارا خرچہ ہم برداشت کر رہے ہیں، اگر اور کچھ کمی پڑتی ہے تو وہ بھی ہم برداشت کریں گے، عوام میں سے ہم نے کہیں چندہ نہیں لیا۔ دوسری بات ہم کو جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کا، ساری ایسی مصنوعات، ساری ایسی چیزیں جو وہ ہمیں بیچ کر، ہم سے پیسہ حاصل کر کے ہمارے بھائیوں بہنوں نوجوان بچوں کو قتل کر رہا ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کریں۔ آج اعلان کیجئے کہ ناندیڑ شہر میں اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم آج سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا کر، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جہاں بھی ہمیں معلوم ہو کہ اس میں اسرائیل کی طرف سے تیار کردہ یہ چیز ہے، اس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے۔ آخری ایک بات کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جو ہماری قوم کے جو متمول حضرات ہیں، ہماری قوم کے جو دولت مند حضرات ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پر
کسی کمیٹی کے پاس نہیں، کسی فرد کے پاس نہیں، کسی تنظیم کے پاس نہیں، اپنے طور پر فلسطین کے مظلوم شہداء اور ان کے پسماندگان کو اگر مدد پہنچانا چاہتے ہیں، معاشی مدد پہنچانا چاہتے ہیں، تو بمبئی کے قریب ہمارے ملک کی ایک مایہ ناز شخصیت مولانا سجاد نعمانی صاحب تشریف فرما۔ آپ سب لوگ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے اچھی طرح واقف ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ہندوستان کے بہت بڑے اکابر علماء میں سے ہیں، ہمیشہ بے لوث اور بے ٹوک اپنی قیادت و انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انتظام کیا ہے کہ ان کی تنظیم کی جانب سے فلسطین کے مظلومین شہداء اور ان کے پسماندگان کو پیسے پہنچائے جا رہے ہیں، معاشی مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ میں ناندیڑ کے ایسے دولت مند حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں کوئی چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے طور پر مولانا سجاد نعمانی صاحب کی اس تنظیم کے پاس اپنی رقومات پہنچا دیجئے۔ آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آج کل ہر ایک کو ہر ایک کا نمبر معلوم ہے، اور آپ ان کے ذریعے سے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، انہیں کھانا دوائیں جو کچھ بھی پہنچانا ہے وہ پہنچانے کا کام ہندوستان میں بڑے پیمانے پر اگر کوئی کر رہے ہیں تو ہمارے معتبر عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب کر رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے 1000 2000 5000 روپے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دولت مند حضرات جو کم سے کم 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ایسی رقم دے سکتے ہیں، ایسے لوگ مولانا سجاد نعمانی صاحب سے ربط پیدا کریں اور ان کے پاس اپنی رقوم بھیجیں اور ثواب کا کام ثواب حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اس جلسے کی انعقاد میں مجھ سے یا میری اس انتظامیہ احتجاجی کمیٹی کی جانب سے کچھ اگر غلطی ہوئی ہو، کچھ اگر کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو، تو میں شخصی طور پر اور پوری کمیٹی اور پورے ذمہ داران کی جانب سے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اخلاص کی نیت سے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اور درگزر کر دیجئے، اور ملت کے بہبودی کے لیے، ملت کی صحیح رہنمائی کے لیے ہمیشہ اسی طرح کا اتحاد برقرار رکھیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔